अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इनसाइड बाय मौज़फ़ फ़ख़र में खुशामदीद। इलेक्शन का सोचना भी नहीं, ये बात अब बड़ी कतियत के साथ, बड़ी जिसे हम कह सकते हैं ना, यकीन के साथ कही जा रही है और ये बात सामने आ रही है कि जनाब मार्च के अंदर कोई नया इंटर्म सेटअप आने वाला है, हुकूमत की छुट्टी होने वाली है और उसके नतीजे में जो सेटअप बनेगा टेक्नोक्रेट्स का सेटअप, ये 6 महीने से लेकर 2 साल तक चलेगा। ये खबर आज कल इस्लामाबाद के सर्कल्स के अंदर बहुत ही तेज़ी के साथ फैल रही है और इस खबर के सामने आने की जो वजह है वो कल होने वाली कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस है, क्योंकि इस कॉन्फ्रेंस के अंदर जो है वो पाकिस्तान की माशी सूरत हाल के ऊपर बहुत ज़्यादा तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया गया। जब इस किस्म के तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया जाता है तो फिर उसके बाद बहुत सारी चीज़ों की कड़ियाँ जुड़ना शुरू हो जाती हैं और बहुत सारे मामलात सामने आने शुरू हो जाते हैं। मारूफ एंकर पर्सन मोहतरमा महर बुखारी साहिबा ने अपने टॉक शो के अंदर इस खबर को ब्रेक किया है और उनका यह कहना है कि रावलपिंडी में होने वाली एक अहम तरीन बैठक के अंदर अहम तरीन फैसला कर लिया गया है और वो अहम तरीन फैसला पाकिस्तान को माशी बहरान से निकालने के लिए टेक्नोक्रेट्स सेटअप का है, जो मुमकिन तौर पर 6 माह से लेकर 2 साल तक चलेगा। और उनकी तरफ से ये बयान सामने आने के बाद, उनकी तरफ से इस खबर का इंकशाफ सामने आने के बाद, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के फवाद चौधरी ने जो जवाबी बयान दागा है उसके अंदर उनका ये कहना है कि जनाब किसी तरह के इंटरम सेटअप को और ख़ास तौर पर 2 साल के इंटरम सेटअप को तो तस्लीम ही नहीं किया जाएगा। ये जो हल है वो टेक्नोक्रेट्स गवर्नमेंट नहीं है बल्कि इलेक्शंस हैं। इलेक्शंस कराएं, अवाम के नुमाइंदों को उनका हक दें ताकि वो पाकिस्तान के मुस्तकबिल का फैसला कर सके। अब इस सिचुएशन के अंदर जो सवाल पैदा होता है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अहम सवाल यह है कि क्या 6 महीने से लेकर 2 साल तक का इंटरम सेटअप जो है या टेक्नोक्रेट्स की गवर्नमेंट जो एक ख्वाब है जो बड़े तवील अरसे से देखा जा रहा है, क्या उस ख्वाब की तकमील मुमकिन है? और अगर हाँ, इस ख्वाब की तकमील मुमकिन है तो फिर इस सवाल का भी जवाब तलाश करना पड़ेगा कि कैसे, क्योंकि दस्तूर पाकिस्तान के अंदर तो टेक्नोक्रेट्स गवर्नमेंट का कोई वजूद ही नहीं है। और अगर आपको टेक्नोक्रेट्स से सेटअप लाना है, जिस तरह महर बुखारी साहिबा ने इंकशाफ किया है, वो वेल प्लेस्ड हैं, इस्लामाबाद में मौजूद हैं, उनके यकीनी तौर पर बहुत ज़्यादा ताल्लुकात भी हैं और अगर उन्होंने कोई खबर ब्रेक की है या इस तरह की कोई चीज़ सामने लाई है तो यकीनी तौर पर उन्होंने अपने ज़राए से इनको कंफर्म भी किया होगा, रिकन्फर्मेशन भी ली होगी और उसके बाद ही उन्होंने ये खबर ब्रेक की होगी, क्योंकि इसी से मिलती जुलती खबर उनके जो शोहरे नामदार हैं जनाब काशिफ अब्बासी साहब, उनके शो में भी ऐसी ही बात सामने आई। लेकिन ये बात काशिफ अब्बासी साहब की तरफ से सामने नहीं आई बल्कि साबिक चेयरमैन FBR शब्बर जैदी साहब की तरफ से सामने आई, जिन्होंने इस बात का इंकशाफ किया कि इस वक्त अब माशी बहरान से मुल्क को निकालने के लिए और पाकिस्तान को सही ट्रैक पर डालने के लिए मुख्तलिफ ऑप्शंस के ऊपर गौर किया जा रहा है और मुख्तलिफ माहिरीन मुआशियात के साथ रब्ता किया जा रहा है, जिसके बाद उम्मीद जाहिर की जा रही है कि मार्च तक जो है इस बात का हतमी फैसला कर लिया जाएगा और निगरान सेटअप के लिए इस वक्त 3 नाम उनके मुताबिक ज़ेर गौर हैं। एक रज़ा बाकिर साहब का नाम ज़ेर गौर है, एक जो है क्या नाम लेते हैं उनका, अब्दुल हफीज़ शेख साहब का नाम ज़ेर गौर है और तीसरा उन्होंने, मेरा ख्याल में उन्होंने अपना ही नाम लेना था लेकिन तीसरा नाम उन्होंने नहीं लिया। अब अगर इस बात को देखें तो ये बात कुछ वाज़ेह होती हुई नज़र आ रही है, क्योंकि ये बात होता है जिस तरीके से मैंने कल की एक वीडियो में आपसे इस बात का जिक्र भी किया था कि 2 माहिरीन मुआशियात ने पाकिस्तान की इकनॉमिक कंडीशंस के ऊपर पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट को ब्रीफिंग दी है और उन्होंने एक रियल पिक्चर जो है जो उनके मुताबिक एक इंडिपेंडेंट या न्यूट्रल किस्म का एक जो रिपोर्ट है वो उन्होंने उसके अंदर सबमिट की है और उसके अंदर उन्होंने ये बताया है कि पाकिस्तान के इस वक्त प्रॉब्लम्स क्या हैं। सर्कुलर डेट के ऊपर IMF की तरफ से ये बात सामने आ गई है कि जनाब सर्कुलर डेट का ये जो बोझ है आपके सर के ऊपर तकरीबन कोई 3400 अरब रुपए का, इसको आपने कैसे अपने सर से उतारना है। दूसरा जो IMF के साथ प्रोग्राम के अंदर एक चीज़ तय कर दी गई थी कि हमने पेट्रोलियम प्रोडक्शंस के ऊपर या प्रोडक्ट्स के ऊपर हमने पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी जो है टैक्स उसकी शरह को 50 रुपए तक बढ़ाना था, वो अभी तक नहीं बढ़ाया गया। तो ये जो शॉर्टफॉल आएगा इसको आप कैसे पूरा करेंगे? और सबसे बढ़कर ये कि पाकिस्तान का जो मालियाती खसारा है और ख़ासतौर पर ये जो ट्रेड डेफिसिट है जिसकी वजह से LCs के बहुत ज़्यादा इशूज़ सामने आ रहे हैं, इसको किस तरीके से एड्रेस किया जाएगा। और डॉलर रेट जो अभी तक मुस्तहकम नहीं हो पाया, इंटरबैंक और ओपन मार्केट के दरमियान जो डॉलर का रेट है इसके ऊपर तकरीबन 25 रुपए से ज़ायद का डिफरेंस आ गया
گیا ہے. اب اگر حکومت ڈالر کو کنٹرول کرنا چھوڑ دیتی ہے تو پھر یہ جو ہے اس کی قیمت کے اندر یقینی طور پر 25 سے 30 روپے کا اضافہ ہو جائے گا, جو موجودہ حکومت اس بات کا رسک نہیں لے سکتی. اور یہی وجہ ہے کہ شہباز شریف صاحب کی طرف سے بھی یہ بات سامنے آئی ہے کہ جناب IMF کے ساتھ معاہدے میں جانا ہمارے لیے سخت ترین ایک امتحان ہے, اور ہم ہر حال میں IMF کے ساتھ جو اپنی گفتگو ہے, جو معاہدہ ہے, اس کے اوپر عمل درآمد کریں گے. بلکہ آج ہی اسحاق ڈار صاحب نے کراچی میں پاکستان سٹاک ایکسچینج میں انہوں نے جو ہے وہ خطاب بھی کیا ہے, اور ان کا یہ کہنا ہے کہ پاکستان کے ڈیفالٹ کے حوالے سے جو خبریں پھیلائی جا رہی ہیں یہ خبریں بالکل غلط اور بے بنیاد ہیں. میں ثابت کر سکتا ہوں کہ پاکستان ڈیفالٹ نہیں کرے گا, اور انہوں نے کہا کہ بعض لوگ جو ہے وہ اپنی گھٹیا سیاست کے لیے پاکستان کی معیشت کو جو ہے وہ نشانے پر انہوں نے رکھا ہوا ہے, جو کسی بھی طریقے سے اس کی پذیرائی نہیں کی جا سکتی. اب یہ سارے ریٹورک, سارے کے سارے بیانیے اپنی جگہ پر درست ہو سکتے ہیں یا غلط بھی ہو سکتے ہیں, لیکن حقیقی صورتحال کیا ہے؟ اور میرا ماننا یہ ہے کہ اگر میر بخاری صاحبہ کی یہ خبر درست ہے کہ جناب ایک طویل المدت انٹرم سیٹ اپ آ رہا ہے, تو پاکستان کی پولیٹیکل فورسز اس سارے عمل کے اندر کیا کریں گی؟ کیونکہ اگر اس بات کا فیصلہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ نے ہی کرنا ہے کہ جناب پاکستان کے اندر کس طرح کی فیوچر گورنمنٹ آئے گی, تو پھر اس سارے معاملے کے اوپر بہت بڑے کوسچن مارکس لگ جائیں گے. اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ اس وقت پاکستان کی معیشت ہمارے جو طاقتور حلقے ہیں ان کے لیے ایک بہت بڑا درد سر ہے, اور خاص طور پر دہشت گردی کی یہ جو نئی لہر آئی ہے, اس لہر کا سامنا کرنے کے لیے یا اس لہر کا مقابلہ کرنے کے لیے ان کو کچھ اضافی ریسورسز بھی چاہیے. لیکن دہشت گردی کا جو ایک سب سے بڑا اثر آئے گا وہ پاکستان کی معیشت پر آئے گا, جو آلریڈی ڈوب رہی ہے, اور دہشت گردی کے لہر کے بڑھنے کے نتیجے میں اکنامک ایکٹیویٹیز اور زیادہ محدود ہو جائیں گی, اور اس کا یقینی طور پر پاکستان کی معیشت کے اوپر بہت بڑا جو ہے وہ سیٹ بیک آئے گا. اور اس سیٹ بیک کو روکنے کے لیے اگر تو یہی کوشش کی جانی ہے کہ ایک انٹرم سیٹ اپ لایا جائے, جس کا ذکر شبر زیدی صاحب نے بھی کیا ہے, اور جس کے اندر انہوں نے کہا کہ جناب انٹرویوز بھی ہو رہے ہیں, انٹرویوز ہو بھی گئے ہیں. تو میں آپ کو تھوڑا سا ماضی میں لے کے چلوں گا. ماضی میں بھی جب جنرل باجوہ صاحب موجود تھے تو اس وقت بھی ان کے نزدیک جو سب سے بڑا پاکستان کا معیشت دان تھا وہ عبدالحفیظ شیخ صاحب تھے, اور عبدالحفیظ شیخ صاحب کو اس وقت کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے کہنے کے اوپر ہی خصوصی طور پر نہ صرف پاکستان بلوایا گیا تھا بلکہ عمران خان صاحب کو باضابطہ طور پر آرڈر دے کر, اسد عمر صاحب کو ہٹوا کر عبدالحفیظ شیخ صاحب کو وزیر خزانہ لایا بھی گیا تھا اور ان کے ذریعے کام کو چلایا بھی گیا تھا. لیکن عبدالحفیظ شیخ صاحب اپنی جو معیشت دانی ہے اس کے جو فوائد ہیں وہ شاید پاکستان کے عوام تک نہیں پہنچا سکے, اور اس کے بعد ایک الیکشن ہارنے کے نتیجے میں انہوں نے اپنی سیٹ سے استعفیٰ بھی دے دیا, اور اس کے بعد وہ پاکستان سے چلے بھی گئے. لیکن پھر وہ سنا ہے کہ پاکستان اب آ گئے ہیں, اور اس دور میں بھی باجوہ صاحب کے ٹینیور میں بھی یہ ایک نگران سیٹ اپ اور اسی طرح کے ٹیکنوکریٹ سیٹ اپ کے حوالے سے بڑی طویل گفتگو بھی ہوئی تھی, اور کچھ انٹرویوز بھی ہوئے تھے, بلکہ کچھ ملاقاتیں بھی ہوئی تھیں جس میں عبدالحفیظ شیخ صاحب بھی موجود تھے, شوکت ترین صاحب بھی موجود تھے, اور مفتاح اسماعیل صاحب بھی موجود تھے. اور ان تینوں سے رائے لی گئی تھی کہ پاکستان کی معیشت کو آگے بڑھانے کے لیے کون سا لاہے عمل تیار کرنا چاہیے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کل ہونے والی کور کمانڈرز کی میٹنگ کے بعد یہ والی بات کہ نگران سیٹ اپ آ رہا ہے یا نگران سیٹ اپ جو ہے وہ طویل المدتی آئے گا, یہ اچانک بات سامنے کیسے آئی؟ اور ان تمام لوگوں کی طرف سے سامنے آئی جو عمران خان صاحب کے بہت زیادہ قریب سمجھے جاتے ہیں. اس کے اندر کوئی دو رائے نہیں ہے کہ ہماری اسٹیبلشمنٹ اس وقت معیشت کی صورتحال سے پریشان بھی ہے, اور وہ اس معیشت کو ٹریک پر بھی لانا چاہتی ہے. لیکن اس کے لیے سب سے ضروری بات یہ ہے کہ آپ کا جو پولیٹیکل سسٹم ہے جو اس وقت انارکی کا شکار نظر آ رہا ہے, یہاں پر کسی نہ کسی طریقے سے استحکام آئے. اور عمران خان صاحب کی سیاست کو دیکھتے ہوئے اس بات کے امکانات کم نظر آتے ہیں کہ یہاں پر کوئی پولیٹیکل استحکام آئے گا, کیونکہ وہ پولیٹیکل استحکام صرف اور صرف اسی صورت میں آئے گا کہ عمران خان صاحب 2/3 اکثریت کے ساتھ وزیر اعظم منتخب ہو جائیں گے, اور اس کے بعد وہ ISI جس طرح انہوں نے خود اعلان کیا ہے کہ میں کرپشن کے خاتمے کے لیے, میں منی لانڈرنگ کو روکنے کے لیے, اور یہ جو لینڈ مافیا ہے, یہ جو قبضے کر لیتے ہیں پلاٹوں پر, ان کے قبضے چھڑانے کے لیے ISI کو انہوں نے استعمال کرنا ہے. یہ انہوں نے اپنی گورننس کا ماڈل خود دیا, یہ میں اپنی طرف سے بات نہیں کر رہا.
اس کا مطلب یہ ہے کہ جب تک یہ نہیں ہوگا سیاسی استحکام نہیں آئے گا۔ اب اس کا حل کیا ہے؟ دو صورتیں نظر آتی ہیں۔ میرا خیال ہے کہ جو ڈسکشن ہوئی ہے کل کور کمانڈرز کانفرنس کے اندر وہ یقینی طور پر انہی دو پہلوؤں کا احاطہ کرتی ہوئی نظر آئے گی۔ نمبر ون، یہ جو نئی لہر آئی ہے اس لہر کا خاتمہ کیسے کیا جانا ہے، اس کے لیے کچھ چارٹ پلان آف ایکشن ہے جس کو چاک آؤٹ کیا گیا ہے، اور اب میرا خیال ہے کہ پرائم منسٹر صاحب بہت جلد نیشنل سیکورٹی کمیٹی کا ایک اجلاس بلائیں گے جہاں پر کور کمانڈرز کانفرنس میں ہونے والے اس وہ جو دہشت گردی کے خلاف جنگ ہے اس کے جو انہوں نے جو اپنا پلان چاک آؤٹ کیا ہے وہ سول گورنمنٹ کے ساتھ ڈسکس کریں گے، اور پھر سول گورنمنٹ اس کی منظوری دے کر ان کو گو ہیڈ دے گی اور پھر وہ اپنی نئی مہم پر لگ جائیں گے۔ دوسرا پہلو آ جاتا ہے سیاسی استحکام کا، جس کے ساتھ معاشی صورتحال آ کے جڑی ہوئی ہے، اور اس کے لیے ضروری ہے سب سے پہلے کہ تمام سٹیک ہولڈرز کو اس بات کا احساس دلایا جائے کہ ہم اس وقت وی آر ایٹ دی ورج آف کلیپس، ہم اس وقت تباہی کے دہانے پر کھڑے ہیں۔ ایک قدم غلط، ایک غلط فیصلہ پاکستان کو اس گڑھے میں خدا نخواستہ دھکیل سکتا ہے جہاں سے واپسی کے امکانات بہت ہی زیادہ محدود ہو جائیں گے، اور اس کے نتیجے میں بہت زیادہ پیچیدگیاں پیدا ہو سکتی ہیں داخلی سطح پر بھی اور عالمی سطح پر بھی، اور ان پیچیدگیوں سے دور رہنا ہی سب سے زیادہ امپورٹنٹ بات ہے۔ اب جس طرح میں نے آپ کو کل کی ویڈیو میں بتایا تھا کہ میری ایک اہم ترین شخصیت سے براہ راست گفتگو ہوئی تھی مختصر، اور ان کا یہ کہنا تھا کہ آپ دیکھیں گے کہ اگلے ہفتے 10 دن میں سب تیر کی طرح سیدھے ہو جائیں گے، یہ کوٹ ان کوٹس کے اندر الفاظ ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس اجلاس کے بعد کچھ سخت ترین پیغام ہے جو بھجوایا جانا تھا، اور ممکنہ طور پر یہ جو بات سامنے آئی ہے مہر بخاری صاحبہ کی طرف سے، تو یا جو کل چودھری شجاعت حسین صاحب کا بیان تھا جس کے اندر انہوں نے کہا تھا کہ سیاستدانوں نے اگر ہوش کے ناخن نہ لیے، معاملات اپنے ہاتھ میں نہ لیے تو پھر کسی کے ہاتھ کچھ نہیں آئے گا، یہ چودھری شجاعت صاحب نے بیان دیا تھا۔ اور پھر مہر بخاری صاحبہ نے یہ جو بات کی ہے یا جو یہ اندر کی خبر انہوں نے لیک کی ہے، تو یہ ممکنہ طور پر اسی سمت کی طرف شاید اشارہ ہے، ممکنہ طور پر کہ یہ ایک پیغام دیا جائے ایک ویل ریپیوٹڈ جرنلسٹ کی طرف سے کہ جناب اس طرح کی چیز ہو رہی ہے، ابھی بھی وقت ہے، سیدھے ہو جاؤ، ادروائز سب کا بوریا بسترہ لپیٹ کر گھر بھجوا دیا جائے گا، اور اس کے بعد جب تک پاکستان صحیح ٹریک پہ نہیں آئے گا، اکنامک سٹیبلٹی کی منزل حاصل نہیں کر پائے گا، جب تک تمام چیزیں سٹریم لائن نہیں ہو جائیں گی، اس وقت تک پھر الیکشن کو بھولنا پڑے گا۔ میرا خیال ہے کہ اس خبر کے لیک کرانے اور شبر زیدی صاحب کو سامنے لا کر یہ باتیں کرانے کا اس کے علاوہ اور کوئی مقصد نظر نہیں آتا کہ ایک پیغام پہنچا دیا جائے پاکستان کے تمام پولیٹیکل سٹیک ہولڈرز کو، کیونکہ اگر ہم دستور پاکستان کو دیکھیں تو یہاں پر اتنے طویل المدتی جو سیٹ اپ ہے، چاہے وہ کیئر ٹیکر سیٹ اپ ہو، چاہے وہ ایک انٹرم گورنمنٹ ہو، اس کی کوئی گنجائش نظر نہیں آتی۔ لیکن پاکستان کی عدلیہ عمومی طور پر ایسی چیزوں پر جن کو اسٹیبلشمنٹ کی جو ہے بیکنگ حاصل ہو، تو وہ نظریہ ضرورت کے تحت یہ، کیونکہ یہ ایک ایسا فریز پاکستان میں آ چکا ہوا ہے، آج کا نہیں ہے، قدیم ہے، جسٹس منیر صاحب اس کے خالق تھے اور وہ نظریہ ضرورت لے کے آئے تھے۔ وہ نظریہ ضرورت جو ہے وہ آج تک مختلف عدالتی فیصلوں کے اندر ہمیں رائج نظر آتا ہے۔ لہٰذا یہ جو پیغام آیا ہے کل کی کور کمانڈرز کانفرنس کے بعد کہ تیر کی طرح سیدھے ہونا ہے، ادروائز اگر یہ لڑتے لڑتے وہ نہیں ہے، لڑتے لڑتے ہو گئی گم ایک کی چونچ ایک کی دم، اگر تو اس طریقے کا منظرنامہ ہوگا تو پھر ایک انٹرم سیٹ اپ آئے گا، سب کی چھٹی ہو جائے گی، سب کو گھروں میں بٹھا دیا جائے گا، سب مقدمے بھگتیں گے، سب جیلوں میں ہوں گے، اور جب تک اکانومی ٹریک پہ نہیں آئے گی، جب تک یہ جو سچویشن ہے یہ کنٹرول میں نہیں آئے گی، اس وقت تک کسی قسم کے الیکشنز کا خواب دیکھنا بھی جرم تصور کر دیا جائے گا۔ لہٰذا اس پیغام کو ہی میرا خیال ہے کہ جو سیاسی جماعتوں کو ذرا غور سے دیکھنا چاہیے، اور اس پیغام کے نتیجے میں ہی اپنے لیے کچھ جو ایک جسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایک مدبرانہ فیصلہ کرنا چاہیے، پاکستان کا سوچنا چاہیے، کیونکہ اگر اسی طریقے سے اقتدار کی لڑائی جاتی رہی تو پھر یہی ہوگا کہ لڑتے لڑتے ہو گئی گم ایک کی چونچ اور ایک کی دم۔ اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔